जन्नत की बशारत हो गई। सो गया टमाटर पेशानी को मेरे चूम कर, खान ने देखा तो जन्नत की बशारत हो गई। और सुने तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं, कलम मंगड़ाई लेता है सुखन पर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़ समाअत का वज़ू कर लो, खुदा के वास्ते ज़ौक़ समाअत का वज़ू कर लो, नबी का जिक्र सुनने से मुक़द्दर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़ समाअत का वज़ू कर लो, नबी का नाम सुनने से मुक़द्दर जाग जाते हैं। लेकिन शायर कहता है मुझे अफसोस होता है न तुम जागे न हम जागे, अज़ान सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते हैं। मुझे अफसोस होता है न तुम जागे न हम जागे, अज़ान सुबह सुनते ही परिंदे जाग जाते हैं। इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है, मिलता है उसे जान जिसे प्यास नहीं है। खुददार हूँ इज़हार तलब में कर नहीं सकता, साकी ये समझता है मुझे प्यास नहीं है। हज़रात मोहतरम वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और आपके सामने ऐसे मुकर्रिर को लाता हूँ। तशरीफ ला रहे हैं खतीब दीशान, खतीब हिंदुस्तान, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान अत्तारी साहब क़िबला, जो कि सीए भी है, वही तशरीफ लाएंगे। लेकिन हजरत के आने से पहले आप जोरदार नारा लगाएंगे। आप हजरत दोनों हाथों को उठाएंगे और बहुत तेजी के साथ एकदम तत्काल में नारा लगाएंगे। बहुत तेजी के साथ नारा लगा लिया जाए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम की अजमत पर हम जान लुटा देंगे। गर छेड़ा जहां वालों इस्लाम के शेरों को, हम 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे। इसी मंजर को अपने जहन में रखिए और मोहब्बत से इस्तेमाल कर लीजिए। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हज़रत अल्लामा सुल्तान अत्तारी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत के इस्तेमाल इन 4 मिसरों के साथ, तीर की तो बात दूर है, डरते हैं लोग जिनकी कमान से, जब ये करते हैं तकरीर शान से, फाड़ते हैं दुश्मनों का सीना अपनी जुबान से। सुनिए जंग के तकरीर अल्लामा सुल्तान से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं दुरूद पाक के सीगे पढ़ूँगा, आप मेरे बाद पढ़िएगा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिल जुमआ अल्फा, यानी जिसने मुझ पर जुमुआ के दिन 1000 मरतबा, माफ़ कीजिएगा, जिसने मुझ पर एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, वो तब तक नहीं मरेगा, लम यमुत हत्ता, वो तब तक नहीं मरेगा जब तक कि जन्नत में अपना मकाम न देख ले। 1000 मरतबा दुरूद पाक और फ़ायदा क्या, जन्नत में अपना मकाम देख ले। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पढ़ लीजिए। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जन्नत कितना आसान फरमा दिया, जन्नत का सौदा कितना आसान फरमा दिया है। आला हज़रत फरमाते हैं ना, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस, मुफलिस यानी गरीब, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खा लिए। दुनिया में जो हमारे आने का मकसद है
وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے جنت میں اس کی رحمت سے جانا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ایٹ لاسٹ کیا ہے، آخر میں کیا ہے؟ جنت میں جانا۔ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب لوگوں کے لیے پیدا کی ہے، اپنے دوستوں کے لیے پیدا کی ہے۔ وہاں انبیاء ہوں گے، وہاں صدیقین ہوں گے، وہاں شہداء ہوں گے اور صالحین ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے مسلمان ہوں گے وہاں۔ جی ہاں، اور دنیا میں کوئی مسلمان پیدا ہوا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو مسلمان پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی کسی کیفیت میں پیدا ہوا ہے، کوئی کسی گھر میں پیدا ہوا ہے، مگر ہم دنیا میں کیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے، کہ آپ کا اور میرا خاتمہ کس چیز پر ہوا۔ ہمارا اور آپ کا خاتمہ اس حال میں ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہیں، یا اس حال میں ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں۔ یہ اس چیز پر ڈیپینڈ ہے سب کچھ۔ رضا کی صورت میں اور ناراضگی کی صورت میں مرنے کے بعد دو ہی چیزیں ہیں، یا تو جنت یا تو دوزخ۔ دنیا میں جتنے لوگ ابھی ہیں اور جتنے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو آئیں گے، امیر ہو، غریب ہو، عورت ہو، مرد ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کیسا بھی ہو، سب کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک اس کا دائمی ٹھکانہ ہو۔ دائمی ٹھکانہ مطلب فار ایور، ہمیشہ کے لیے اس کو اس میں رہنا ہے۔ وہ ایک کیا ہے؟ یا تو جنت ہوگی یا تو دوزخ ہوگی۔ حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا ہمارا جو مقصد حیات ہے جنت پانا، گویا جو ہماری زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا جو ایک مقصد ہے، یعنی جنت اللہ کو راضی کرنے والوں کو ہی ملے گی، تو یہ مقصد پورا ہونے کا جو آسان ذریعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ تم روزانہ کوئی بھی جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، وہ تب تک مرے گا ہی نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کتنا آسان ہے! یعنی گویا کہ اگر ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، مگر پھر بھی ہماری کاہلی اور سستی ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے 1000 مرتبہ درود پاک کیسے پڑھیں گے؟ آپ جانتے ہیں دن بھر میں ہمارے 1000 منٹ ایسے ہوتے ہیں جو فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، غیبت میں لگ جاتے ہیں، دل دکھانے میں لگ جاتے ہیں، اناپ شناپ بولنے میں لگ جاتے ہیں۔ کاش ان فضول گناہوں بھری باتوں کو ایک سائیڈ رکھتے ہوئے اس وقت کو درود پاک میں صرف کر دیں۔ درود پاک کی میں آپ کو بتاؤں بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میں آج آپ کو کچھ سکھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کچھ ثواب کمانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ سارا ثواب میری نیت ہے ہمارے رمضان بھائی کے والد صاحب کو پیش کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ علماء اہل سنت کے بیانات بھی سنیں گے اور نعت خوانوں سے نعت پاک بھی سنیں گے، سن بھی رہے تھے الحمدللہ، بڑی پیاری آواز تھی، اور انشاءاللہ آگے بھی سنیں گے۔ یہ سارا کام جو ہے نا یہ ثواب کا کام ہے، اور جو بھی ثواب کا کام ہے یہ ایصال یعنی اپنے مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ محفل ہمارے رمضان بھائی کے والد صاحب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اب بظاہر یہاں دکھ نہیں رہا ہے، جیسے ہمارے اوپر اگر کوئی کام کرے اور اس کو کوئی سیلری لا کر دیتا ہے موٹی گڈی نوٹ کی، تو اس کو دکھتی ہے نا کہ میں نے کام کیا تو مجھے یہ پیسہ ملا، مگر ثواب دکھتا نہیں ہے، ثواب دکھتا نہیں ہے، مگر ہوتا بہت کچھ ہے۔ کب پتہ چلے گا؟ جب مر کے قبر میں جائیں گے تب یہ نوٹیں دکھیں گی، ثواب والی نوٹ۔ تو انشاءاللہ ابھی اس وقت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت ہے۔
حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی میری جوان بیٹی مر گئی ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا, پورے بیان میں بڑی توجہ چاہوں گا. آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ میل دھونے ہیں, کچھ حقیقت بیان کرنی ہے. حسن بصری اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں, بزرگ ہیں. ان کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے میری جوان بیٹی انتقال کر گئی ہے, مر گئی ہے, میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں, کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجیے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ وظیفے بیان فرما دیے. اس عورت نے وہ وظیفہ کیا تو اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا. اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس ہے, گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں. یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت تو کانپ اٹھی. اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سنایا. سن کر آپ بڑے غمزدہ ہو گئے, غم میں آ گئے, مغموم ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا. ان بزرگ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو اپنے سر پر تاج سجائے جنت کے جھولے جھول رہی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ تو وہی لڑکی تو نہیں جو کچھ دنوں پہلے اپنے ماں کے خواب میں آئی تھی اور عذاب میں تھی؟ بتائی تیری حالت یہ تبدیل کیسے ہو گئی, یہ چینج کیسے آیا, یہ بدلاؤ کیسے آیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال کیا تو اس عورت نے, اس مرحومہ نے بولا کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا. اس کے درود پاک بھیجنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا. سبحان اللہ. تو کیوں نہ ہم درود پاک پڑھیں؟ آئیے ہم بھی اپنی محفل میں درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ الکرام و ابنہ الکریم و صحبہ وبارک وسلم. تو پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پتہ چلا کہ درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں, اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے اگر درود ادا ہو جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے گزرنے اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے قبر والوں سے عذاب اٹھا دیا گیا ہو. یقیناً ایصال ثواب کرنا, نیکیاں اپنے مردوں کو پہنچانا, یہ بڑے ہی فضیلت کا کام ہے, بڑے ہی فائدے کا کام ہے. اولیاء کرام کی بھی کیا خوب شان ہوتی ہے. اس جو واقعہ ہم نے سنا, اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی, اللہ کے نیک بندوں کی کیسی شان ہوتی ہے کہ اللہ والے کسی کو بھی اپنی طاقت سے یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے مرحوموں کو خواب میں دیکھ لیں. پھر اللہ والوں کی زبان میں کیسی طاقت ہوتی ہے کہ درود پاک پڑھ دیا تو درود پاک کی برکت اس عورت تک پہنچ گئی, بلکہ نہ صرف اس عورت بلکہ 560 قبر والوں تک اس کی برکتیں پہنچ گئی. اللہ کے نیک بندوں کی یہ شان ہوتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علماء کرام کا, اولیاء کرام کا, بالخصوص جو ہے میں آپ کو بتاؤں, پاک کمائی جو ہے نا, پاک کمائی, حلال رزق, یہ بڑا برکت والا ہوتا ہے. اور آج کے دور میں پاک کمائی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. مگر ایک ایسا پروفیشن ہے, ایک ایسا کام ہے, کئی ہوں گے مگر میں ایک کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا, جن کی کمائی آج بھی پاک ہے, 100% پاک ہے. وہ جانتے کون خوش نصیب ہستیاں ہیں؟ اچھا, پاک کمائی جس کی ہوتی ہے نا, اس کی دعائیں لگتی ہیں, اس کی دعائیں لگتی ہیں, اس کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے. میری نظر میں ایک
ایک ایسا پروفیشن ہے, ایک ایسا کام ہے جس کی کمائی بہت پاک ہے. اللہ آپ کو توفیق دے, آپ بھی اپنے بچوں کو اسی پروفیشن میں ڈالنا, بہت ضرورت ہے اس پروفیشن میں. وہ کون سا پروفیشن ہے؟ خود کسی کے ذہن میں آ رہا, پتہ نہیں کون سا پروفیشن ہے, پتہ نہیں کون سا بزنس ہے. میں آپ کو بتاؤں, بڑا پیارا پروفیشن. اچھا, وہ پروفیشن ایسا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے. ہو سکتا ہے تجسس بڑھ گیا, سسپینس کریٹ ہو گیا ہوگا. جی, وہ پروفیشن ایسا ہے صدیق اکبر نے بھی اسے اختیار فرمایا. وہ پروفیشن ایسا ہے فاروق اعظم نے بھی وہ پروفیشن اختیار فرمایا. کون سا ہے بھائی, بتا دینا چاہیے. وہ پروفیشن ہے امام کا ہونا, مسجد کا امام. مسجد کا امام ہونا یہ اتنا خوبصورت پروفیشن ہے, اتنا پیارا کام ہے کہ اس کی 100% کمائی حلال ہوتی ہے. کیسے؟ 1 منٹ بھی 2 منٹ بھی یہ دیری نہیں کرتا, 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے. اس کو اسی کام کا تو اجارہ دیا جا رہا ہے نا, اس کے جو وقت کا. تو اس کی کمائی سب سے زیادہ پاک ہے. آپ کو جب کوئی پریشانی آئے نا, مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں, مگر وہ مسجد کا امام ہو اہل سنت والجماعت کا, سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو. جی, عاشق اعلیٰ حضرت والا امام ہے, یا رسول اللہ کہنے والا امام ہے. آپ اس کے پاس جائیں اور اپنی جو پرابلم ہے وہ اس سے جا کر بولیں اور اس سے کہیں, حضور آپ اپنی تہجد کی نمازوں میں, آپ اپنی تنہائی کی نمازوں میں میرے لیے دعا کر دیجیے. بس یہ کہہ کر آ جائیں, آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہوگا, آپ کا کام ضرور ہوگا. تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, زندگی بہت مختصر ہے. اس زندگی کی اہمیت کون جانتا ہے؟ اس زندگی کی اہمیت وہ جانتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. یقین جانیں, جب ہم میں سے بوڑھے بھی حضرات تشریف فرما ہے, یہ ایسے ہمیشہ نہیں تھے. ہاں, جوانوں سے میں بات کر رہا ہوں, ادھیڑ عمر والوں سے بات کر رہا ہوں. یہ بوڑھے جو ہمارے درمیان بیٹھے, یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. ان کی بھی کبھی جوانی تھی, شباب کے دن تھے. یہ بھی کبھی آپ کی طرح دم لگا کر چلا کرتے تھے, یہ بھی کبھی بہت فاسٹ دوڑا کرتے تھے. مگر ان بوڑھے لوگوں سے پوچھو جوانی کی اہمیت کیا ہے. اور اے بوڑھو اور جوانوں, یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے, یہ جو سانسیں ہمیں اور آپ کو ملی ہے, اس کی اہمیت پوچھنی ہے تو ذرا قبرستان کا ایک دورہ کر کے آ جاؤ, تمہیں اپنی زندگی کی اہمیت پتہ چل جائے گا. قبرستان یہ وہ آبادی ہے, یعنی دنیا کی آبادی تو کم ہوتی ہے, یعنی یہاں سے لوگ جاتے ہیں, مگر وہاں کی آبادی بڑھ رہی ہے. لوگ ادھر سے چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں. کیسی زندگی ہے؟ زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی 4 دن کی ہے, 2 آرزو میں کٹ جاتی ہے, 2 انتظار میں کٹ جاتی ہے. ہمیں قبرستان کی حاضری کرنی چاہیے. میں جس موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ یہ کہ آج چونکہ ایک 40ویں میں حاضر ہوئے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک حقیقت کے بارے میں ہم کلام کریں, اور وہ ہے موت. موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی سے چھپ نہیں سکتی. ہاں, ہم نے اور آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. ہاں, ہم نے اور آپ نے اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا ہے. ہم نے بھی ان قبر والوں کے ساتھ رہنا ہے جو ابھی ہمارے ساتھ نہیں. ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب نے قبر کی طرف جانا ہے, اپنے قبر کا منہ دیکھنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو کہا, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اور نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لی, تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے, اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں. تو آواز آئی, اے عمر ہماری نئی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا, اور جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کا بھی فائدہ اٹھایا, اور جو دنیا میں چھوڑ کر آ گئے اسے نقصان میں چھوڑ آئے.
میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیا خوب شان ہے۔ اللہ کی عطا سے آپ قبر والوں سے بھی گفتگو فرما لیتے تھے۔ اس واقعے سے خصوصاً مال و دولت کے حریصوں اور عالی شان مکان اور اونچے اونچے پلازے بنانے والوں کے لیے عبرت کے نکات ہیں۔ انسان دنیا کے جس مکان کو نہایت مضبوط اور مستحکم بناتا ہے، بہت خوبصورتی سے سجاتا ہے، اس کے پاس وہ مکان ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ انسان جس جسم کو طرح طرح کی غذاؤں سے مضبوط کرتا ہے، ٹھنڈ اور گرم سے بچاتا ہے، افسوس یہ جسم ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ انسان جس اولاد کے لیے گناہ تک کر دیتا ہے، حرام مال کمانے میں لگ جاتا ہے، جن بیوی بچوں کی پرورش کے لیے دنیا بھر کے جھمیلے پالتا ہے، افسوس ان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ انسان اپنی صحت، اپنی طاقت، اپنی عزت، اپنے منصب کے لیے طرح طرح کے معاملات اپناتا ہے، مگر افسوس ان سب چیزوں کو چھوڑ کر تنہا وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ ایک چیز سے وہ غفلت کرتا ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کی یاد۔ وہ چیز ہے اللہ کی یاد۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، ہم میں سے پہلے کئی ایسے لوگ گزرے ہیں، قوم کی قوم گزری ہے، جو اس دنیا سے اس طرح سے گئے کہ ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے، ان کے محل ویران ہو گئے، ان کی کنیزیں چلی گئیں، ان کے غلام چلے گئے، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، ان کے بچے اناتھ ہو گئے، اور اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سورہ دخان پارہ 25 آیت نمبر 25 تا 29 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، یعنی خوشحال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا، تو ان پر نہ آسمان روئے نہ زمین روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ دولت دنیا پہ گر تو جائے گا، غافل انسان بہت پچھتائے گا۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی قبرستان میں حاضری کا موقع ملے، یاد آنے پر اپنی موت کو یاد کریں۔ یقین جانیں یہ قبرستان ہمارے صرف گھومنے کے لیے نہیں گیا، یہ قبرستان ہمارے مردوں کو صرف دفن کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ جو زندہ ہیں ان کے لیے رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، جو زندہ ہیں ان کے عبرت کے لیے بنایا گیا ہے، جو زندہ ہیں ان کے لیے اس سوچ کے لیے بنایا گیا ہے وہ سوچیں کہ ہمیں مر کے یہاں آنا ہے۔ جنازہ جو ہمارے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے نا، ہم پیچھے فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں، کاروباری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوست مل گئے ہوتے ہیں، پرانے رشتہ دار مل گئے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ دیگر معاملات بات کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، جنازہ آگے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ آج تم اپنی 2 ٹانگوں پہ جا رہے ہو، کل تمہیں 4 کاندھوں پہ سوار کر کے لے جایا جائے۔ یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کتنی تھوڑی سی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو جلدی کرو جلدی کرو، یہ زندگی کیا ہے؟ یہ سانسوں کی ایک مالا ہی تو ہے، اگر ٹوٹ گئی تو جن کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے ان کاموں کو پھر نہیں کر سکو گے۔ آپ اور میں یہاں جو بیٹھے ہیں، ہماری سانسیں لکھی ہوئی ہیں، ہماری سانسیں لکھی ہوئی ہیں، کاؤنٹڈ، سارا کچھ ایک نظام چل رہا ہے، فکس ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں۔ ہماری سانسیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کی زندگی میں 1,00,000 سانس ہوگی، کسی کی زندگی میں 2 لاکھ سانسیں ہوں گی، 2.5 لاکھ ہوں گی، 50,000 ہوں گی،
آپ کی نظروں کے سامنے ایسے بھی واقعات گزرے ہوں گے، بچہ پیدا ہوا 2-4 سانسیں لیا مر گیا، حیران ہونے کی بات نہیں، اس کی زندگی میں 2-4 سانسیں ہی لکھی تھی۔ اور اے لوگوں، ہم تو برتھ ڈے پر خوشی مناتے ہیں نا، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، جائز طریقے سے اگر منائی جائے، مگر برتھ ڈے میں جس کا برتھ ڈے ہے نا اس کو افسوس کرنا چاہیے۔ اگر تیری زندگی کے 30 سال تھے اور تو 29 سال کا ہو گیا تو بس تیری زندگی میں 1 سال بچے، تیری زندگی 35 سال کی تھی اور تو 29 سال کا ہوا تو بس 1 سال اور کم ہو گیا۔ اب جلدی کر، اپنی قبر کی تیاری کر، ورنہ یہ دنیا تجھے اٹھا کر قبر میں ڈال دے گی۔ ایک کتاب ہے مردے کی بے بسی، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا سے جانے کے وقت جب روح نکلتی ہے اور روح تن سے جدا ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ افسوس میں خود مردہ ہوتا ہے۔ یہ بظاہر رو نہیں سکتا، ہاں اس کا چہرہ آپ کو روتا ہوا نہیں دکھتا، اس کے آنسو نہیں دکھتے، اس کے حالات پریشان والے نہیں دکھتے، مگر سب سے بے بس اور سب سے افسوس میں مردہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے، ماں رو رہی ہوتی میرا بیٹا چلا گیا، ماں کو ایک غم ہوتا ہے، وہ غم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا۔ بہن رو رہی ہوتی میرا بھائی چلا گیا، بہن کو ایک غم ہوتا ہے میرا بھائی چلا گیا۔ بیوی رو رہی ہوتی میرا شوہر چلا گیا، بیوی کو ایک غم ہوتا ہے میرا شوہر چلا گیا۔ بیٹے رو رہے ہوتے ہیں، بچے رو رہے ہوتے ہیں میرا باپ چلا گیا، مگر یہ ایک غم اس بیٹے کا ہے۔ اب اس باپ کے بارے میں سنو، اس شوہر کے بارے میں سنو، اس بیٹے کے بارے میں سنو جو ابھی مرا ہے۔ ہاں ہم بھی کسی کے باپ ہیں، ہم بھی کسی کے بھائی ہیں، ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں، ہم بھی کسی کے دوست ہیں، سب کو ایک ایک غم ہوتا ہے، مگر یہ مردہ بیچارہ بے بس ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کا بھی غم ہوتا ہے کہ میری ماں چلی گئی مجھ سے، اب دوبارہ کبھی نہیں ملاقات ہوگا، میرا باپ بھی مجھ سے چھوٹ گیا، کیونکہ اب اس کو ہی لے جایا جا رہا ہے نا، میری بیوی بھی چلی گئی، میرا ہنستا کھلتا پریوار مجھ سے چھوٹ گیا، میری اولاد مجھ سے چھوٹ گئی۔ ہاں اس کو صرف اپنے رشتہ داروں کا غم نہیں، اپنے دوستوں کا بھی غم ہوتا ہے، میرا دوست بھی چھوٹ گیا۔ اس کو اپنی بیٹھکوں کا غم ہوتا ہے، میری بیٹھک چھوٹ گئی۔ اس کو دنیا میں جو اس نے بینک بیلنس جمع کیے ہیں، جس کا سائن سے اس کے ہی سگنیچر سے جو بیلنس سے پیسہ نکالا کرتا تھا، یہ افسوس اب سائن کو کرنے والا ہی دنیا سے جا رہا ہے۔ بینک میں موجود اس کے بینک بیلنس چھوٹنے کا غم اس کو تڑپا رہا ہوتا ہے، تجوری میں موجود اس کے زیورات، اس کے کیش اس کو تڑپا رہے ہوتے ہیں، اس کی زمینیں، اس کے جائیداد اس کو تڑپا رہے ہوتے ہیں، اس کی محنت مشقت سے بنایا ہوا گھر، کوٹھی اور بنگلہ اس کو تڑپا رہے ہوتے ہیں۔ ہائے ساری زندگی جس بنگلے کے لیے کوشش کی، ساری زندگی جس گھر کے لیے کوشش کی، ساری زندگی جن دوستوں کے لیے کوششیں کی، جن ماں باپ کے لیے کوششیں کی، جن اولاد کے لیے کوششیں کی، افسوس اب ان کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں۔ صدمہ۔ رمضان بھائی کے دل سے پوچھے، ان کے والد صاحب ہیں، جو ان کو غم ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے کسی اور کو یہاں نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ پھر ان کی والدہ اگر ہیں حیات سے تو ہیں حیات سے، ان کو جو غم ہوگا وہ ان کو بھی نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کا ایک الگ رشتہ ہوتا ہے، مگر جب میں جاؤں گا تب یہ ہم غور کریں اپنے بارے میں۔ اتنی محنت کر رہے ہیں ہم دنیا بنانے کے لیے، کیسی کیسی جتن کر رہے ہیں، کیسی کیسی کوششیں کر رہے ہیں۔ جس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اس دنیا کے لیے اتنی کوششیں، اور جہاں جانا ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ عزیزہ، اے میرے دوستو، اے میرے بھائیو، یاد رکھو، دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیز پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ عزیزہ یاد رکھ، جس وقت اسرافیل آئیں گے، عزیزہ یاد رکھ، جس وقت اسرائیل آئیں گے، نہ کوئی جاوے تیرے سنگ، تجھے اکیلا جانا ہے۔
نہ کوئی جاوے تیرے سنگ، تجھے اکیلا جانا ہے۔ یاد رکھو ہم میں سے ہر کسی نے اکیلا جانا ہے۔ آج طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں نا، آج طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں، ارے جی ٹھنڈ ہے بہت، نماز کیسے پڑھے صبح فجر کی، کمبل سے باہر نکلا نہیں جاتا۔ یاد رکھو ایک دن تمہیں صرف تمہارے کفن کے لٹھے میں لپیٹ کر منو مٹی تلے دبا دیا جائے گا، اس وقت تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوگے، کوئی تمہیں بچانے نہیں آ رہا ہوگا۔ تمہارے قیمتی سے قیمتی کمبل اور تمہارے گھر میں بند ہوئے اے سی، یہ سب کے سب یہیں رکھے رہ جائیں گے، نہ گرمی نہ سردی، وہاں تو اور سختی ہوگی۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی کے لیے یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے تو کسی کے لیے یہ قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ جو یہ قبریں اوپر سے مٹی کی ایک طرح دکھتی ہے نا، اوپر اٹھی یہ ایک طریقے سے دکھ رہی ہوتی، اندر ایک حال نہیں ہے، اندر ایک معاملہ نہیں ہے، اندر بالکل مختلف حالات ہیں، بالکل مختلف حالات ہیں۔ یہ بغل بغل میں ہو سکتا ہے ایک باغ ہو، ایک جنت ہو، مختلف حالات ہیں۔ جیسی کرنی کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ دنیا مزرع الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں جو بو گے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جتنے دن دنیا میں رہنا ہے اس کی اتنی کوشش کرو، اور جتنے دن آخرت میں رہنا ہے تم اس کی کوشش کرو۔ حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے دیکھا کہ آپ بانس کے بنائے ہوئے گھر میں رہ رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی یا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بانس کے گھر میں رہ رہے ہیں، اتنی غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کوئی اچھا مکان بنا لیجئے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کوئی اچھا مکان بنا لیجئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا سنو۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو دنیا سے جانا ہوئے اس کے لیے تو یہ بھی بہت ہے۔ آج غریبوں کی جھوپڑی دیکھ کر ان کے گھر ہم دعوت کھانے تک نہیں جاتے۔ ہاں وہ بیچارے اگر سستی سی دعوت کریں نا، وہ من نہیں لگتا وہاں جانے کا، اور امیروں کے بنگلے دیکھ کر وہاں جا کر بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ غریبوں کے لیے وقت نہیں، امیروں کے لیے وقت ہے۔ یہ ٹو ہیڈ پالیسی کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ان بزرگوں کو ماننے والے ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہی نہیں تھے۔ یاد رکھیے، دنیا کی محبت یہ تمام آفتوں کی جڑ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتا ہے، دنیا کی محبت نے دینی طبقے کو بھی برباد کیا، دنیاوی طبقے کو بھی برباد کیا، جو برباد ہوئے۔ دنیا کی محبت نے ہی، میں آپ کو بتاؤں، ایسے بعض گزرے جو اپنے دور کے بڑے عالم تھے، پیر بھی بن گئے، پیر، بڑے بڑے پیر سے خلافت ان کو مل گئی، مگر دنیا کی محبت نے ان کو گستاخ رسول کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے گستاخی پہ ہٹ گئے۔ دنیا کی محبت، اس دنیا کی محبت نے ہمیں کیا دے دیا میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں؟ دنیا کی حقیقت میں بتاؤں، صبح سے لے کر شام تک تھک کے کمانا، رات میں سونا، اور سونا بھی اسی لیے کہ پھر صبح تھکنا ہے۔ یوں کر کر کے یہ سائیکل چل رہی ہے، ہماری لائف سائیکل چل رہی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ سارے معاملات ختم۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے گھر والوں کی خیر خواہی کرنا چھوڑ دو، یہ اسلام ہی نہیں کہتا ہمارا، تو میں کیوں کہوں آپ سے؟ ہمارے دین اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ جنگل میں چلا جائے یا مسجد میں صرف بیٹھ جائے، گھر والوں کو اللہ کے سپرد کر دے، ہے ہی نہیں ہماری تعلیم۔ آپ بالکل حلال کمائیں، آپ بالکل روزی کمائیں، مگر ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ کیا روزی کمانے میں اتنا کھو جائے کہ اللہ کو بھول جائے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہمارے پاس ذرا سا بھی وقت نہ ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب تم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو اس وقت تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مقرر کر دیے جائیں گے جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، تمہارے بڑوں پر ظلم کریں گے۔ اس وقت تمہارے بزرگ نیک لوگ تمہارے لیے دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ ہے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دینا، برائی سے منع کر دینا چھوڑ دینا۔ آج ہم کہتے ہیں بھائی اپنا گھر تو صحیح ہے نا، الحمدللہ ہم تو سنی مسلمان ہیں، ہمارا گھر تو صحیح ہے، سیف ہے۔ ایسے کئی گھر گزرے ہیں
کہ جو ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے، دادا بڑے اچھے تھے، مگر پوتے تک کچھ اور ہو گیا معاملہ۔ یہ گواہ، یہ ایسا نہیں کہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیں دنیا، جس نے دنیا دیکھی ہو، جو آنکھ بند کر لے تو پھر اس کا کیا کہنا، ایسا ہوا ہے۔ کئی ایسے گھر والے ماشاءاللہ بڑے سنت کے پیکر، ان کے دادا نانا ہو سکتا ہے کہ امام مسجد بھی رہے ہوں، اللہ کی رحمت سے عالم بھی رہے ہوں، مفتی بھی رہے ہوں، مگر آج پوتے تک آتے آتے معاملہ درہم برہم ہو گیا۔ دنیا کی محبت، اس کی مثال کہا گیا ہے، مسلمان کو دنیا کس طرح لے کر چلنی ہے، اس کی مثال جو تصوف کی کتابوں میں دی ہے وہ یوں ہے۔ دیکھیں یہ دنیا ہمیں کھیتی کی طرح ملی ہے نا، جس طرح سے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، پانی کو اندر لے کر ڈوبتی نہیں ہے۔ اگر کشتی کے اندر پانی بھر دیا جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، ایسا ہی ہے دنیا، ایسے ہی ہمیں استعمال کرنی ہے جیسے کشتی پانی کو استعمال کرتا ہے۔ بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی، ایسے ہی بغیر دنیا کے ہماری زندگی نہیں چل سکتی۔ زندگی کی کشتی چلانی ہے تو ہمیں دنیا میں رہ کر چلانی ہے، مگر جب دنیا حد سے زیادہ اپنے دل میں داخل کر لیں گے اور اس کے لیے اللہ رسول کی نافرمانیاں تک کریں گے تو پھر یہ آپ کی کشتی کو ڈبو دے گی، اور یہ کشتی ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہنم میں رسید کر دے گی۔ یہ دنیا کی محبت ہے۔ اے میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، کوئی نہیں آنے والا کہ جب آپ مر جاؤ گے تو آپ کر آ کر کہے گا کہ یار چلو اس کے لیے کچھ بہتر کر دے۔ اپنے بچوں کو تیار کرو، آپ جا رہے ہو، آپ کے بعد آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، ذرا غور تو کرو، بچیاں کیسی زندگی گزار رہی ہیں، ذرا غور تو کرو۔ سب سے اہم چیز ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ ہے دل میں عشق رسول کا ہونا۔ الحمدللہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو علماء کرام اتنی دور دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں، میرا گمان، غلط گمان یہ ہے، اغلب کہ یہ ایک مقصد لے کر آئے ہیں، آپ بھی ایک مقصد کے تحت آئے ہیں کہ کچھ اللہ رسول کی باتیں ہوں، محبوب کے ذکر سے دل کو تسلی ملتی ہے، دل کو خوشی ملتی ہے، محبوب کی باتیں ہوں گی۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری یہ محبت کامل ہے؟ ہماری یہ محبت، اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آنکھوں کو بند کر کے غور کر لیں کہ ایک طرف دین کے لیے بلایا جا رہا ہو اور ایک طرف دنیا کے لیے۔ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا دنیا کا اگر دین کی طرف گئے، مگر پھر بھی دین کی طرف چلے گئے۔ اگر ایسی کیفیت ہے دل کی تو الحمدللہ ہمارا ایمان کامل ہے، پکے عاشق رسول ہے۔ اور اگر اس کے برعکس کیفیت ہے، اس کی الٹ کیفیت ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ دنیا، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ دنیا ہمارے لیے کھیتی ہے۔ ہم سب کو، یہ جتنے یہاں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں بھائی ہمارے، ہم سب کو برابر کے 24 گھنٹے ملے ہیں، برابر کے 24 گھنٹے۔ اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں کچھ یوں تحریر فرمائی ہے کہ ایک شخص ہے، ایک کسان ہے، اس کے پاس زمین ہے اور وہ کچھ دانے لیتا ہے اور وہ زمین میں ڈالتا ہے، اور زمین کو یوں اس کو اریگیشن کرتا ہے، اس میں دیگر معاملات جو کیے جاتے ہیں، زمین کو گوڑنا اور یہ تمام چیزیں کرنا، یہ تمام چیزیں وہ کرتا ہے۔ جی توجہ، یہ تمام چیزیں کرتا ہے، اس میں بیج بھی ڈالتا ہے۔ بیج ڈالنے کے بعد، آپ کی توجہ چاہیے، بیج ڈالنے کے بعد وہ پانی ڈالتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید باندھتا ہے، اے اللہ میں نے اپنی کوششیں کر لی، اب فصل اچھی دینے کی طاقت تیرے اندر ہے، اب فصل دینا یہ تیرا کام ہے، میں نے کوشش کر لی۔ آپ بتائیں اس کی کوشش انشاءاللہ ٹھکانے لگے گی کہ نہیں؟ اس کو فصل ملے گی یا نہیں؟ ضرور ملے گی۔ ایک دوسرا کسان ہے، اس کے پاس بھی بوری رکھی ہے، اس کے پاس بھی زمین ہے، ہل ہے، پھاوڑا ہے، سب کچھ ہے، ٹریکٹر ہے، سب ہے، مگر وہ بوری بغل میں رکھتا ہے، ہل ایک سائڈ رکھتا ہے اور اپنی زمین کو دیکھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور امید لگاتا ہے، آرزو کرتا ہے میری بھی فصل آ جائے گا۔ میرا جواب دینا، کیا اس کو فصل ملے گی؟ آپ بولیں تو صحیح، کیا فصل ملے گی؟ کیا فصل میں یہ سفل ہوگا؟
نہیں ہوگا. یار آپ تو یہ سمجھ گئے, دنیا میں بغیر کوشش کیے فصل نہیں ملتی, آخرت میں جنت بغیر کوشش کی کیسے مل جائے گی؟ بغیر عشق رسول کا چراغ جلائے کیسے مل جائے گی؟ دنیا میں ذرا سی فصل 6 مہینے والی پانے کے لیے پسینے بہانے پڑتے ہیں, محنتیں کرنی پڑتی ہیں, کوششیں کرنی پڑتی ہیں, جد و جہد کرنی پڑتی ہیں, مال بیچنا پڑتا ہے, پھر جا کے پیسہ ملتا ہے. جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ یاد رکھیے, دنیا میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا میں آنے کو تو ہم مسلمان آ گئے, مگر اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں. اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ ایمان سلامت لے کر جائیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو, جس کو ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو, خوف ہے, ڈر ہے کہ اس کا موت کے وقت ایمان ضائع ہو جائے. ایک کفن چور ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی, میں نے بہت کفن چرائے ہیں, آج میں توبہ کے لیے حاضر ہوا. آپ نے فوراً اس کو توبہ کرا دی. پھر پوچھا کہ تو نے کتنی قبریں کھودی؟ اس نے بولا 1000 کے قریب قبریں کھودی ہوں. فرمایا یہ بتا کہ کتنے مردے ایسے تھے جن کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا؟ آپ سمجھ رہے ہیں قبلے سے ہٹا ہوا کا مطلب کیا؟ قبلے کی طرف اگر ہے تو جنتی ہے, قبلے سے ہٹا ہے تو اس نے بولا کہ 1000 میں سے 900 کے قریب میں نے ایسے جنازے دیکھے ہیں جن کے چہرے قبلے سے ہٹے ہوئے تھے. حضرت سفیان ثوری اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ دونوں بزرگ ایک جگہ رات میں ایک ساتھ جمع ہوئے. رات بھر حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روتے رہے. میں ایک بہت بڑی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس سے ہم بے فکر ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات بھر روتے رہے. تو دوسرے بزرگ نے پوچھا کہ حضور آپ کے رونے کا کیا مقصد ہے؟ آپ پوری رات روتے رہے, کیا آپ کو جہنم میں جانے کا خوف ہے؟ توجہ ہے, جہنم میں جانے کا خوف ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ارے نہیں, میرے گناہ تو اللہ کے حضور ایسے جیسے یہ تنکا, اور رب چاہے تو میرے گناہ پل بھر میں معاف ہو جائے. گناہ کا نہیں خوف, بلکہ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں مرتے وقت میرا ایمان نہ چلا جائے. کیونکہ میرا ایک شیخ تھا, استاد تھا, اس نے 40 سال تک کعبے کی مجاورت کی, خدمت کی, اس نے ہمیں درس حدیث دیا, مگر جب اس کا انتقال ہوا تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوا. ایسے ایسے واقعات ہم کتنا روتے ہیں اپنے. یہ ایمان یہ سب سے قیمتی دولت ہے ہماری, اس دولت کو ہمیں بچانا ہے. یہ ایمان جہاں جہاں کمزور ہوتا ہے, یہ بے عملی جو آپ دیکھ رہے ہیں, نماز سے دوری جانتے کس کو آتی ہے؟ ایک پکا عاشق رسول جو ہوگا نا 100% والا, 112% والا, یہ ہو ہی نہیں سکتا نماز چھوڑے بھائی. ارے آپ دنیا داروں کو دیکھیں, یہ دنیا دار دنیا سے محبت کرتے ہیں. یہ بے حیا لوگ جو عورت مرد آپس میں محبت, یہ بے حیائی ہے, حرام کام ہے, سخت جرم ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کی بات مان رہے ہوتے ہیں. کیوں مان رہے ہوتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. گھر والوں سے دغا بازی کر لیتے ہیں, حرام ہے یہ. مگر یہ ایک دوسرے کی محبت کا اصول ہی یہی ہے. وہ حرام اور حلال ایک طرف ہے. تو جو سچا عاشق رسول ہوگا, جو پکا عاشق رسول ہوگا, اس سے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز چھوڑے. بھلا بتاؤ تو صحیح, جس کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی چیز ہو, جس کا محبوب یہ کہے کہ فلاں چیز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مجھے سکون ملتا ہے, مجھے پسند ہے, تو کیا اس کا عاشق اس کی آنکھوں کو تکلیف دے گا اپنے محبوب کی؟ آپ بتائیں, جواب دے, دل سے جواب دے. میں کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا, بہت بڑی بات نہیں کر رہا, میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. کیا جس کا محبوب کسی چیز کو پسند فرمائے تو عاشق اس بات کو گوارا کرے گا کہ اپنے محبوب کو ناراض کرے؟ جی جواب دیجئے, نہیں نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور عاشق رسول کہلانے والا نماز چھوڑ دے گا؟ سوال لگا کر, سوالیہ نشان لگا کر میں آگے بڑھتا ہوں.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے داڑھیوں کو چھوڑو اور مونچھوں کو پست کرو. کیا حضور سے محبت رکھنے والا داڑھیاں کٹوا لے گا، گندی نالی میں ڈال دے گا اور گستاخ رسول جیسی صورت بنائے گا؟ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک میں پین ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے. انہوں نے پوچھا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ درد کیسا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سے میری امت میں داڑھی کاٹنے کا رواج پیدا ہوا ہے تب سے یہ درد میرے سینے میں. آقا کو تکلیف دیں گے، آقا کو تکلیف دیں گے. مر کر جانا کس کے پاس ہے؟ یہ نمازوں کا چھوڑنا ایک مسلمان پر اچھا لگتا ہے؟ یہ اپنے بچوں کو فلمیں، ڈرامے، گانے باجے آپ دکھا رہے ہیں. ٹی وی پہ کتنی بے حیائی کی چیز ہے آپ کی بچے. آپ سوچیں آپ جب فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہو، اللہ نہ کرے جس نے دیکھا ہو، اور جب کوئی ایسی ویسی چیز آتی ہے تو دل کی کیفیت بدلتی نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں آپ کی بچی دیکھ رہی ہے وہی چیز، آپ کے بچے وہی چیز دیکھ رہے ہیں، ان کا دل کیا ولیوں کے دلوں پر ہے؟ جی کیا ان کے دل کی حالت خراب نہیں ہوتی ہوگی؟ آج جو لباس یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں اور پھر عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ آج جو آپ کے بچے آپ کی نہیں سن رہے، یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اگر ان کے دل میں ایمان مضبوط نہ کیا، عشق رسول مضبوط نہ کیا، تو یہ بچے آپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے. ان کو فاتحہ آتی نہیں، یہ تو عجیب و غریب حال ہو گیا ہے. یہ نماز، یہ عشق رسول، عاشق رسول پکے نہیں ہو سکے بھائی. آنے والی نسلیں کیا ہوں گی؟ دشمن کا سب سے بڑا زور. میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بائیوگرافی میں پڑھا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں دو چیزیں عام ہو جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، ایک شراب نوشی اور ایک عیاشی، بے حیائی. آپ دیکھ لیں کہ جب سے مسلمانوں میں یہ دو چیزیں آئی ہیں، ہماری تعداد تو بہت ہے مگر ہم ہر جگہ we are losers، ہار رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت میں بھی ہار جائیں، کہیں ایسا نہ ہو قبر میں بھی ہار جائیں. قبر میں جانتے ہیں تین سوال ہوں گے. تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تم اس مرد کے بارے میں، تم ان کے بارے میں کیا، ایک پیاری سی سوہنی سی صورت دکھائی جائے گی، زلفوں والی ہوگی. جی جی وہ زلفیں رکھا کرتے تھے. کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کی پیاری پیاری داڑھی ہوگی نور والی. قبر میں ان کی پیاری پیاری صورت دکھائی جائے گی. کیسی پیاری ہوگی؟ غور کرو، تصور لاؤ کیسی پیاری ہوگی. کہ جن کے بارے میں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ حضور کی محبت ہمارے نزدیک گرم دنوں میں، گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے مشروب، ٹھنڈے پانی سے بھی بہتر ہے. ان کی پیاری پیاری صورت دکھائی جائے گی. اور عاشق رسول وہاں جائے اور حضور اگر منہ پھیر لے تو کیا بنے گا؟ ارے یہ تو میرے گستاخ والا چہرہ لے کر آ گیا. اس کے تو سروں پر، ماتھے پر سجدے کے نشان ہی نہیں ہے. نشان سے مراد وہ نشان نہیں جو کالے کالے پڑ جاتے ہیں. نشان سے مراد سجدوں کی چمک جو سجدوں پہ ہوتی، بھلے نشان نہ پڑے. اس کے سروں پر تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کے نشان ہی نہیں ہے. یہ کون آ گیا؟ اور حضور نے اگر ہمیں پہچان، جی ہاں بعض ایسے ہوں گے، حضور سب کو پہچانتے ہیں، مگر بعض ایسے ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے منہ پھیر لیں گے. کاش ہماری حالت ایسی ہو جائے کہ جب ہم قبر میں جائیں نا اور حضور کا دیدار کرایا جائے، جی، اور حضور کا دیدار کرانے کے بعد، جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے تو اس وقت ہم فرشتوں سے کہیں کہ اے فرشتوں، نہیں، قبر میں سرکار آئے تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں، میں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ایسا کچھ ہو جائے نا. آج کا یہ اجتماع میں میرا ٹائم بھی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے کچھ اجتماع میں جاتے جاتے یار اِیصال ثواب کی محفل ہے نا، جب تک آپ کی جو میں نیت کرانے جا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میں نے جو عرض کی، ان میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو ایسی لگی جو جھوٹ ہو، کوئی ایسی بات لگی جو میں نے ہوا میں بات کہی ہو یا اپنے دل سے یوں ہی کہی ہو، ساری باتیں حق کہی ہے نا، صحیح بات کہی ہے نا. مرنا تو ہے نا، آج نہیں تو کل تو مرنا ہے نا، ایک دن آئے گا نا، جانا ہے نا.
میری بات مان لو. آج کے دن اگر آپ کچھ نیتیں کر کے چلے جائیں یہاں سے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے رمضان بھائی کے والد صاحب کو بھی ثواب ملے گا جب تک آپ اس پر عمل کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے. آج نیت کر لو نا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کبھی نہیں چھوڑے. یار ہمارا ایمان ایسا ہو جائے نا کہ کتنا بھی ٹھنڈا ہو اور کیسی بھی کاروباری مصروفیت ہو, کیسا بھی سفر ہو, کیسی بھی تھکن ہو, بندہ مومن کی نماز نہ چھوڑے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کر بتائیں. سارے نیت کرتے ہیں, سارے عاشقان رسول نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. یا شیطان کو ہرانا ہے انشاءاللہ, ہرائیں گے انشاءاللہ. اللہ اور اس کے رسول کے دشمن شیطان کو ہرائیں گے انشاءاللہ, ہرائیں گے انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں گے. اور ماشاءاللہ داڑھی والے بھی ہیں یہاں جو نہیں ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو سجائے ہوئے. یار کب آئے گی وہ دن, کب آئے گا وہ دن کہ آپ کے چہرے پہ بھی نور مصطفیٰ جگمگائے گا؟ کب آئے گا وہ دن کہ یہ سنت مصطفیٰ حضور کے نالین پاک سر پر لے کر چلیں ہم, اور کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو کہیں ہاں ہم بھی تاجدار ہیں. اور حضور کی پیاری سنت جو چہرے پہ حضور نے سجائی اس کو نالی میں ڈال دیں, ایک مٹھی سے کم کر لیں. نہ نیت کر لو نا یار, یہ دنیا کچھ نہیں دے گی. 2-4 دن کہے گی پھر صحیح ہو جائے گی. داڑھی والے رہ رہے ہیں نا دنیا میں, میں وہ پروفیشنل فیلڈ سے ہوں نا, میرے بھی داڑھی ہے اللہ کے رحمت سے. میرے ٹچ میں ڈاکٹرز ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, ججز ہیں, داڑھی والے ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں کانٹیکٹ میں, داڑھی والے ہیں. آپ بھی رکھو نا یار, کب تک آقا کو تکلیف دیں گے؟ کیا معلوم کہ یہ داڑھی رکھنا ہماری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور کرے. نیت بنتی انشاءاللہ ماشاءاللہ. کس کی نیت بنتی انشاءاللہ؟ داڑھی شریف. نیت کر لو ماشاءاللہ. ہمارے کئی بھائیوں کی نیت بن رہی ہے. آپ ذرا کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, ہمت کریں. جو داڑھی کی نیت کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں. آپ کے کہنے سے ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں. کھڑے رہے. آپ کا کھڑا ہونا کیا معلوم کتنوں کے لیے داڑھی رکھنے کا سبب بن جائے. یہ 5 خوش نصیب وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کر رہے ہیں. نیت کریں. اچھا آپ سب کھڑے رہیں, تھوڑا سا کھڑے رہیں, تھوڑا سا آپ تھوڑا سا ایک یہ آخری میں کام کر لیں. میں اور بھی پیچھے بھی ماشاءاللہ, کیا پیچھے سارے لوگ نیت کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بھائی نے بھی ایک مٹھی, جن کی ایک مٹھی سے کم ہے وہ بھی نیت کریں. ایک مٹھی, وہ ایک بھائی وہ بھی نیت کر رہے ہیں. آگے تشریف لے آئیے تھوڑا سا. یہ ہمارے اس محفل کی کمائی ہو جائے گی انشاءاللہ. نماز کی ساروں نے نیت کی ماشاءاللہ. نوجوان کرے بھائی, جوانی حضور کے لیے. جوانی کس کے لیے؟ حضور کے لیے ماشاءاللہ. دے دے بھائی, جو بوڑھے ہو گئے ادھیڑ عمر کے, اب کیا رکھا ہے بھائی, اب کیا رکھا ہے؟ کوئی نہیں دے گا کچھ, حضور دیں گے سب کچھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہی عز و جل داڑھی شریف کی نیت کی ہے. چونکہ داڑھی شریف ایک مٹھی سے گھٹانا یا بالکل شیف کر لینا یہ گناہ ہے, کھلا ہوا گناہ ہے نا. تو چھپے گناہ کی چھپی توبہ, کھلے گناہ کی کھلی توبہ. آج پکی نیت کے ساتھ توبہ بھی کر لیں اور آئندہ اس سنت پر عمل کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ. آئیے میں توبہ کراتا ہوں, اپنے ساتھ توبہ کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ پاک آج تک, آپ سب یہ دہرائیں میرے ساتھ, کھڑے ہو کر دہرائیں. یا اللہ پاک آج تک میں نے جتنی مرتبہ بھی داڑھی کو منڈایا یا ایک مٹھی سے گھٹایا, میں اس گناہ کبیرہ سے توبہ کرتا ہوں. اے اللہ مجھے سنت رسول پر استقامت عطا فرما. اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما. اے اللہ میں ان سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, حنفی ہوں, قادری ہوں, رضوی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مبارک مبارک. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ علماء کرام کا بھی تہہ دل سے کہ آپ نے برکتوں سے نوازا ہمیں, اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, آپ نے توجہ سے سنا مگر خالی نہ جائے. اے کاش اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 تحفہ آپ سب سے مانگا ہے میں نے, ایک نماز کا اور ایک داڑھی کا. جو اسلامی بہنیں میرے پردے میں سن رہی ہیں, آج آپ بھی نیت کر لیں کہ آپ کا وہ حصہ جو غیر مردوں کو دکھانا ناجائز ہے وہ انشاءاللہ کبھی بھی غیر مردوں کے سامنے نہیں کھلے گا.
بالخصوص آپ کے گھر میں جو آپ کے دیور ہیں، بھانجے ہیں، یہ بھی آپ کے غیر محرم ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا اس طرح سے پردہ ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پردہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔